أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. गुज़िश्ता दर्स सलात में हमने नमाज में इत्मीनान के सिलसिले में पढ़ा था कि नमाज के अंदर हर रुकन को, हर फ़ेल को इत्मीनान के साथ अदा करना, ये भी अरकान सलात में से, ये भी नमाज का रुकन है। अगर हमारी नमाज इत्मीनान की नमाज नहीं है, रुकू और सुजूद इत्मीनान के साथ हम अदा नहीं करते हैं, तो नमाज नहीं होगी। रुकू के बाद नंबर आता है कौमे का, कौमा कहते हैं। रुकू के बाद खड़े होने को क्या कहा जाता है? कौमा कहते हैं। रुकू के बाद, रुकू से फारिग होकर जब खड़े होते हैं तो उसको कौमा कहते हैं। रुकू से सिर उठाते हुए, रफ़ेदान करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे। रुकू से सिर उठाएंगे, सिर उठाते हुए और दोनों हाथों को उठाएंगे, रफ़ेदान करेंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। तो ये जो है कौमा भी ये रुकने सलात में से, कौमा रुकू के बाद खड़ा होना, रुकू के बाद सीधे खड़ा होना, ये भी अरकाने सलात में से, नमाज का ये भी रुकन है। अगर कोई सीधे नहीं खड़ा होता, रुकू किया तो रुकू ही से सीधे सजदे में जाता है, तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो रुकू से सर उठाते हुए, रफ़ेदैन करते हुए सीधे खड़े हो जाएंगे, जैसा कि बुखारी और मुस्लिम की रवायत है। उसके बाद मुसन्निफ लिखते हैं कि अगर आप इमाम या मुनफरिद हैं तो रुकू से कौमा में जाते वक्त ये पढ़ें, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। यानी रुकू से कौमे के इंतकाल के वक्त क्या कहना है? समी अल्लाहु लिमन हमिदा, यानी अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की हम्द बयान की। तो यहाँ पर मुसन्निफ लिखा कि अगर आप इमाम हैं या मुनफरिद हैं, इसका मतलब यह है कि आप अगर मुक्तदी हैं तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे। इससे जो है ये वाज़ेह होता है। और ऐसा जो इनकी दलील क्या है? ये है कि जो है इज़ा क़ाल समी अल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह ले तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। जो है, जो इमाम जो है समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह ले तो तुम रब्बना वलकल हम्द कहो। इससे जो है मुसन्निफ ने और दीगर उलमा ने ये इस्तिदलाल किया है कि मुक़्तदी रब्बना वलकल हम्द कहेगा, इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेगा। लेकिन ये कोई मुत्तफ़क़ अलैह मसला नहीं है, बल्कि क्योंकि समी अल्लाहु लिमन हमिदा ये इंतकाल का जिक्र है, रुकू से कौमे में जाने का, रुकू से क़याम का ये जिक्र है। और रब्बना वलकल हम्द ये जिक्र है कौमे का, कि कौमे के अंदर कहना। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समी अल्लाहु लिमन हमिदा भी कहते थे और रब्बना वलकल हम्द भी कहते थे इमाम होने के बावजूद। और इस हदीस के ज़ाहिर से ये लगता है कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा सिर्फ कहेगा और मुक़्तदी रब्बना वलकल हम्द पर कहेंगे। तो आमतौर से जो है, जो मुसन्निफ ने भी यही बात कही है और दीगर उलमा भी ये बात कहते हैं कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे और मुक़्तदी रब्बना वलकल हम्द कहें। लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह और शेख अलबानी और दीगर उलमा कहते हैं कि नहीं, बल्कि इमाम हो या मुनफरिद हो या मुक़्तदी हो, रुकू से कौमा में जाते हुए सब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे, सब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहेंगे। इस हदीस का ये मतलब नहीं है कि मुक़्तदी समी अल्लाहु लिमन हमिदा न कहे, क्योंकि अबू दाऊद की सही हदीस है हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला
انہوں نے جو روایت کی ہے مسیح صلاۃ کی، جس میں اللہ کے بھی سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، کہا تھا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تو اس میں جو ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ لا تتم صلاۃ لأحد من الناس، کہ کسی کی بھی نماز نہیں ہو سکتی پوری۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تعلیم دیتے ہوئے ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حتی یستوی قائما، پھر یہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور یہاں تک کہ سیدھے کھڑا ہو جائے۔ تو یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی تعلیم دیتے ہوئے ضروری قرار دیا اور کہا لا تتم صلاۃ لأحد، کسی کی بھی نماز، چاہے امام ہو، چاہے منفرد ہو، چاہے مقتدی ہو، کسی کی نماز بھی پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ من جملہ اور کے سمیع اللہ لمن حمدہ نہ کہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی واجبات صلاۃ میں، یہ تکبیرات جو ہیں واجبات صلاۃ میں سے ہیں، اسی طرح سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا بھی واجبات صلاۃ میں سے ہیں۔ اور اسی سے استدلال کرتے ہوئے امام شافعی رحمہ اللہ اور شیخ البانی اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ جس طرح امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا، کیونکہ یہ انتقال کی رکوع سے قومے میں جانے کا ذکر ہے، اور ربنا ولک الحمد جو ہے یہ قومے کا ذکر ہے، نہ کہ رکوع سے انتقال کا ذکر ہے کہ ہم کہیں کہ مقتدی جو ہے ربنا ولک الحمد پر اکتفا کرے اور امام سے جو ہے وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کہا کرتے تھے، سمیع اللہ لمن حمدہ بھی کہتے تھے اور ربنا ولک الحمد بھی کہتے تھے۔ تو اگر آپ امام یا منفرد ہوں تو رکوع میں قومے میں جاتے ہوئے پڑھیں سمیع اللہ لمن حمدہ، اگر مقتدی ہیں تو یہ کہیں ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا۔ تو یہ مقتدی کے لیے نہیں، امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی۔ یہ کہنا مقتدی ہے تو یہ کہیں نہیں، مقتدی، امام، منفرد سب کے لیے یہ ذکر ہے قومے کی، ربنا علی الاقل جتنا کہنا ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد، جو ہے اس میں سے کوئی بھی ذکر آپ کر سکتے، اتنا کہنا یہ ضروری ہے قومے کے اندر۔ یہ قومے کا یہ ذکر ہے ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہم ربنا ولک الحمد، یہ تمام الفاظ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اس سے زیادہ اضافہ کرتے ہوئے جو ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ جو ہے ذکر ہے قومے کی، یہ ہمارے رب تیرے ہی واسطے تعریف ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریف۔ کہتے ہیں حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو فرمایا سمیع اللہ لمن حمدہ، بس ایک مقتدی نے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا بولنے والا کون تھا، یعنی یہ کلمہ کس نے کہا، کیونکہ انہوں نے بلند آواز سے یہ جو ہے کلمہ ادا کیا تھا، یعنی کس نے یہ کلمے پڑھے ہیں۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے 30 سے زائد فرشتے دیکھے جو ان کلموں کا ثواب لکھنے میں جلدی کر رہے تھے۔ تو اتنا بابرکت کلمہ ہے یہ، تو یہ کلمہ رکوع سے اٹھ کے قومے میں کہنا چاہیے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 799، جس کے اندر جو ہے یہ اجر و ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے اٹھتے تو قومے میں یہ دعا پڑھتے سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ یہ ہم دعا میں پڑھ چکے ہیں، ہم دعا کے درس میں جو ہے
یہ پڑھ چکے ہیں کہ سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. یہ بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. تو سمیع اللہ لمن حمدہ کے ساتھ ربنا ولک الحمد کے ساتھ یہ اضافہ بھی بہتر ہے، اضافہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ تو جو ہے. اور اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے ربنا لک الحمد ملء السماوات ملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ روایت بھی پہلی روایت بھی مسلم کی ہے، یہ روایت بھی صحیح مسلم کی ہے. تو یہ کلمات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. ان میں سے جو ہے ان کلمات کو پڑھنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے. اور خاص طور سے جب آپ تنہا پڑھ رہے ہوں یا جو ہے نوافل پڑھ رہے ہوں یا امام ہی ہوں پڑھا رہے ہوں تو پبلک اگر برداشت کر سکتی ہے کہ ان اذکار کا اہتمام اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑھاتے ہوئے اس ذکر کا اہتمام کرتے تھے. اتنا لمبا ذکر قوم کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اسی طرح جو ہے تیسری بات یہاں پیش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم میں فرماتے اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. تو یہ دعا بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے اندر اس اضافے کے ساتھ بھی ربنا ولک الحمد جو ہے پڑھا کرتے تھے. یہ روایت جو ہے صحیح، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یہ اذکار ہیں قوم میں ان اذکار کا انسان کو پڑھنا چاہیے. کم از کم ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد اتنا کہنا تو ضروری ہے. اور اس سے اضافہ کرتے ہیں تو یہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اضافوں کے ساتھ جو ہے یہ ذکر کیا کرتے تھے. بہت سے کہتے ہیں یہاں پر کہ بہت سے لوگوں کو قومے کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. واضح ہو کہ رکوع کے بعد اطمینان سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو کر بڑے اطمینان سے قومے کی دعا پڑھتے تھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قوما میں کھڑا ہونا برابر ہوتا تھا. اندازہ لگائیے کہ رکوع اور سجدہ اور دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں کھڑا ہونا یہ سب برابر ہوتے تھے، سوائے قیام کے اور تشہد بیٹھنے کے. یعنی تشہد میں زیادہ وقت لگتا تھا اور قیام کا وقفہ زیادہ ہوتا تھا. باقی سجدہ، رکوع، دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ اور رکوع کے بعد سجدے سے پہلے رکوع کے بعد قومہ کھڑا ہونا قیام، یہ تمام برابر تقریباً ہوا کرتے تھے. جتنی دیر سجدے میں ہوتے تھے اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے بھی تھے. جتنا دیر رکوع میں ہوتے تھے اتنا ہی دیر رکوع کے بعد کھڑے رہتے تھے، قومے میں رہتے تھے. تو تناسب ہوتا تھا ان تمام ارکان کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں. رکوع، سجدہ، جلسہ اور قومہ طوالت میں قریباً برابر ہوتی تھی. تو رکوع ہے، سجدہ ہے، جلسہ، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. اور رکوع کے بعد کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ قومہ کہتے ہیں. تو رکوع، سجدہ اور سجدے کے درمیان جلسہ اور رکوع کے بعد قومہ، یہ سب کے سب جو ہے تقریباً برابر ہوتے تھے.
بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قومہ بہت لمبا ہوتا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لمبا قومہ کرتے کہ کہنے والا کہتا کہ آپ بھول گئے. کہنے والا کہتا یہ گمان ہونے لگتا کہ گویا کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں اور بھول کر کھڑے ہوئے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو اس میں جو ہے اطمینان. مقصود کیا ہے کہ ان ارکان کو پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور جن اذکار کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہمیں بھی ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اس کے بعد قومے کے بعد جو رکن آ رہا ہے وہ رکن کیا ہے؟ سجدہ. قومے کے بعد کا رکن جو ہے سجدہ. قومے کے بعد کا رکن جو ہے یہ سجدہ ہے. سجدہ کس طرح کریں گے اس کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی یعنی رکوع میں سے سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے. سجدے میں جانے کی کیفیت رکوع کے بعد جب قومے میں آئیں قومے سے بھی سجدے میں جائیں گے تو سجدے میں جانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے اس کو حضرت ابو رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ. کہ جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ کسی نے دیکھا اونٹ کو بیٹھتے ہوئے؟ پیر ہی ہوتے اس کے پاس ہاتھ کہاں ہوتے؟ پہلے پیر میں کیا ٹیکتا ہے؟ گھٹنے. دیکھیے چوپاؤں کے گھٹنے کس میں ہوتے ہیں؟ اگلے پیر میں. چوپاؤں کے گھٹنے اونٹ ہو، گائے ہو، بھینس ہو، سمجھے، گھوڑا ہو تو ان کے گھٹنے اگلے دونوں پیروں میں ہوتے ہیں گھٹنے. تو اونٹ جب بیٹھتا ہے تو پہلے دونوں گھٹنے، پیر تو اس کے پہلے ہی سے رکھے رہتے ہیں زمین پہ. پیر تو پہلے ہی سے زمین پر رکھے ہوئے ہیں. تو بیٹھتے ہوئے کیا کرتا ہے؟ پہلے گھٹنے ٹیکتا ہے اونٹ. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اونٹ کی طرح بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ لا یبرک احدکم فلا جو ہے اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر. جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے. یعنی اونٹ گھٹنے ٹیکتا ہے تو گھٹنے نہ ٹیکے. اس کے بعد یہیں کسی پر بس نہیں. اگر اتنی ہی بات ہوتی تو تعبیر ہو سکتی تھی کہ بھائی وہ پہلے جو ہے اس کے اگلے پیر رکھتا ہے تو تم ہاتھ نہ رکھو پہلے. یہ ہو سکتا تھا کہ ہاتھ نہ رکھو. لیکن یہاں پر جو ہے آگے کی حدیث میں وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. چاہیے کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ چاہیے کہ اپنے دونوں ہتھیلیاں جو ہے زمین پر دونوں گھٹنوں سے پہلے رکھے. تو مخالفت کب ہوگی؟ جب ہاتھ ٹیکیں گے پہلے، ہتھیلی رکھیں گے. جو ہے وہ جو ہے اونٹ جو ہے گھٹنے رکھتا ہے تو ہم جو ہے ہتھیلی پہلے رکھیں گے تو اونٹ کی مخالفت ہوگی. تو یہ حدیث ہے ابو داؤد کی جو ہے، یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی ہے. امام نووی، زرقانی، شیخ البانی اور بہت سے علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ حدیث صحیح ہے. اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر. جب تم میں سے کوئی شخص سجدے میں جائے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ پہلے دونوں ہتھیلیاں رکھے پھر گھٹنے رکھے زمین پر. تو پہلے ہتھیلی ٹیکیں گے پھر گھٹنے ٹیکیں گے. کہتے ہیں سجدے میں گھٹنے پہلے رکھنے والی وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت کو ابو داؤد، امام دارقطنی، بہقی اور حافظ مجن نے ضعیف کہا ہے. یعنی دوسری روایت جو لوگ کہتے ہیں پہلے گھٹنا ٹیکو تو وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھٹنا ٹیکتے تھے. تو وہ روایت کہتے ہیں، تمام علماء کہتے ہیں کہ ضعیف ہے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پہلے رکھنے والی روایت صحیح ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث اس پر شاہد ہے
نافع رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھتے اور فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، ایسا ہی کرتے تھے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک حاکم وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر پہلے ہاتھ ٹیکتے، پھر گھٹنے ٹیکتے اور کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں جایا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کی روایت جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، قول ہے آپ کا کہ تم اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، یہ آپ کا قول ہوا، اور اسی طرح فعل بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے پہلے ہاتھ ٹیکتے پھر گھٹنے ٹیکتے اور پھر بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں جایا کرتے تھے۔ تو قول بھی اور فعل بھی ہے۔ رہا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، تو وہ روایت ہے ضعیف، اور اگر صحیح بھی مان لی جائے اس کو تو قول اور فعل میں جب تضاد ہو تو قول فعل پر مقدم ہوتا ہے، قول کو ترجیح دی جائے گی، کیونکہ فعل میں خصوصیت کا یا کسی عذر کا شائبہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی عذر کی بنیاد پر آپ نے پہلے گھٹنے ٹیکے ہوں یا آپ کے لیے خاص رہا ہو، تو فعل میں چونکہ خصوصیت کا شبہ یا اسی طریقے سے کسی عذر کا شبہ ہوتا ہے، اس لیے قول پر فعل پر قول مقدم ہوگا۔ یہاں کہا کہ نہ بیٹھو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو بلکہ ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، تو قول اور فعل میں دو حدیثیں آئیں، ایک قولی ہو ایک فعلی ہو، اور دونوں میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہو، تو اگر دونوں صحیح ہوں، دونوں صحت کے درجے کو پہنچتی ہوں، تو ایسی صورت میں قول کو اور دونوں میں تطبیق کوئی نہ ہو سکتی ہو، کوئی اور شکل نہ بن سکتی ہو، تو قول کو فعل پر ترجیح حاصل ہوگی، قول کو فعل پر ترجیح ہوگی۔ یہ اصول فقہ کا جو ہے اصول ہے کہ دو حدیثیں بظاہر آپس میں ٹکرا رہی ہوں، دونوں صحیح ہوں، اور ایک قولی ہو ایک فعلی ہو، اور دونوں میں تطبیق کی اور کوئی صورت نہ ہو، تو قولی حدیث کو فعلی حدیث پر ترجیح دی جائے گی۔ گھٹنوں سے پہلے ہاتھ رکھنے کو امام اوزاعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، شیخ احمد شاکر وغیرہ نے اختیار کیا ہے۔ ابن ابو داود نے بھی کہا ہے کہ میرا رجحان حدیث ابن عمر کی طرف ہے، کیونکہ اس بارے میں صحابہ اور تابعین سے بہت سی روایات وارد ہیں۔ تو مثلاً یہ ہے کہ انسان سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ ٹیکے پھر گھٹنے ٹیکے، اور اس میں اطمینان بھی ہوتا ہے، اس میں اطمینان ہوتا ہے، اور گھٹنے ٹیکنے میں جو ہے خطرہ رہتا ہے کہ پیچھے کے بل الٹ نہ جائے انسان جو ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے پہلے ہتھیلی ٹیکیں گے، پھر جو ہے گھٹنے ٹیکیں گے، اور پھر سب جو ہے جائے گا جو ہے زمین پر۔ سجدے میں پیشانی اور ناک زمین پر لگانا ہوگا، پیشانی اور ناک کہتے ہیں زمین۔ دوسرا پہلا تو یہ کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہتھیلی ٹیکیں پھر گھٹنے ٹیکیں، اس کے بعد یہاں فرمایا کہ سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھنا ہے، پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھنا، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر جو ہے یہاں پر دیا ہے 490 میں۔ اور اسی طرح سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھیں۔ ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ یہ کندھا ہے، جیسے کہ رفع دین کرتے ہوئے کندھے برابر یا کانوں برابر، دونوں روایتیں۔ اسی طرح سجدے میں ہتھیلی رکھنے کا یا تو کندھوں کے مقابل میں رکھیں یا کانوں کے مقابل میں زمین پر دونوں ہتھیلیاں رکھیں گے، کانوں کے مقابل میں زمین پر یا کندھوں کے مقابل میں زمین پر جو ہے دونوں ہتھیلیاں ٹیکیں گے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں مصنف کہ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر رکھیں۔ یہ جو ہے روایت جو ہے کہاں کی ہے؟ ابو داؤد کی۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے، اور صحیح ابن خزیمہ اور
ترمذی کی بھی ہے۔ اسی طرح سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے، یہ بھی روایت ابو داؤد اور ابن حبان کی ہے۔ ابو داؤد اور ابن حبان کی اس سے روایت ہے کہ سجدے میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے برابر رکھنا بھی درست ہے۔ تو کانوں کے برابر مقابل میں رکھیں یا کندھوں کے مقابل میں زمین پر ٹیکیں دونوں ہتھیلیوں کو۔ سجدے میں ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں، اس طرح انگلیاں ملی رہیں گی۔ یہ انگلیاں جو ہے ایسے کھول کر نہیں زمین پر رکھیں گے، اس طرح کھول کر کے نہیں، بلکہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہوں۔ ہتھیلی کھلی ہوئی ہو لیکن انگلیاں ملی ہوئی، ہتھیلی بند کر کے نہیں رکھیں گے، ہتھیلی کھلی رہے اور انگلیاں جو ہے آپس میں ملی رہیں، اس طرح یہ انگلیوں کو ملا کر زمین پر رکھیں گے اور قبلہ رخ ہوں گی۔ زمین پر رکھیں گے تو انگلیاں قبلہ رخ کر کے جو ہے رکھیں گے، ادھر کر کے نہیں دائیں بائیں کر، بہت سے لوگ ایسے دائیں بائیں موڑ دیتے ہیں، نہیں، قبلہ رخ ہونی چاہیے انگلیاں۔ انگلیاں ایک دوسرے سے ملا کر رکھیں اور انہیں قبلہ رخ رکھیں، یہ بھی مستدرک حاکم اور بہقی کی روایت کا خلاصہ ہے۔ اسی طرح سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے خوب زمین پر ٹکائیں، سجدے میں دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے جو ہے زمین پر ٹکائیں۔ تو یہاں پر کتنی چیزیں ہو گئیں؟ ہاں 6 چیزیں ہو گئی؟ نہیں، یہاں پہ دونوں ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے، یہ دونوں ہتھیلیاں نہیں، دونوں قدم ہونا چاہیے یہاں، سمجھے؟ قدم کا آگے بیان کر رہے ہیں۔ بہرحال قدم جو ہے دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے کو زمین پر ٹکائیں، زمین پر دبا کے جو ہے رکھیں گے، گھٹنے بھی زمین پر رہیں گے، یعنی 7 اعضاء کا زمین پر ہونا یہ ضروری ہے سجدے میں۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا کہ 7 اعضاء پر میں سجدہ کروں، کہ دونوں قدم، دونوں گھٹنے، دونوں ہتھیلیاں اور ناک اور پیشانی۔ ناک اور پیشانی کو ایک شمار کیا گیا ہے، ناک اور پیشانی کو ایک شمار کیا گیا ہے بخاری کی روایت میں۔ تو یہ 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ روایت جو ہے کہ سجدے میں دونوں ہتھیلیاں دونوں گھٹنے خوب زمین پر ٹکائیں، یہ ابو داؤد اور ابن خزیمہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس کی ناک پیشانی کی طرح زمین پر نہ لگتی، نہیں لگتی جو ہے، یعنی ناک پیشانی کی طرح زمین پر ناک بھی ہونی چاہیے۔ اگر ناک اٹھی ہوئی ہے زمین سے تو سجدہ نہیں ہوگا، سجدہ نہیں ہوگا۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلے کی طرف مڑے ہوئے رکھیں اور قدم بھی دونوں کھڑے رکھیں، دونوں قدم کھڑا کر کے انگلیاں قبلے کی طرف موڑ کر کے رکھیں گے۔ کوئی ہے جو سجدہ کر کے بتائے گا؟ یہ سجدے کی کیفیت جو اس میں بتایا گیا، کوئی ہے؟ ہاں کسی کو سجدہ کرنا یاد ہے؟ آئیے سجدہ کیجیے۔ ہاں ہاں چلیے جائیے، پہلے کیسے جائیں گے؟ اللہ اکبر، انگلیاں کیسے رکھیں؟ ملائیں انگلیاں ملا لیں، انگلیاں ملا لیں، قبلے رخ کریں، کانوں کے برابر یا کندھوں کے برابر۔ ہاں پیر قبلہ رخ ہے، دونوں ملا لیں، پیر دونوں ملائیے، ہاں دونوں پیر ملا لیجیے، دونوں پیر جو ہے ملا لیجیے، ایڑیاں دونوں ملی رہیں گی، ایڑیاں جو ہے، ایڑیوں کو آگے بتا رہے ہیں، ایڑیاں دونوں ملی رہیں گی۔ چلیے، تو یہ 7 اعضاء کا زمین پر ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ایڑیوں کو ملائیں، قدم کی انگلیاں قبلہ رخ کر کے جو ہے زمین پر رکھیں گے اور پھر دونوں قدموں کو آپس میں ملا، ایڑیاں جو ہے دونوں قدم آپس میں مل جائیں گے، ایڑیوں کو جو ہے ملائیں۔ یہ جو ہے صحیح بخاری جو ہے صحیح بہقی کی روایت
سجدے میں سینہ، پیٹ اور رانیں زمین سے اونچی رکھیں. سجدے میں سینہ، پیٹ اور یہ ران زمین سے، ران کھڑی رہے گی، ران کو جو ہے کھڑی رکھیں گے، بچھائیں گے نہیں. پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں. یہ ران پنڈلی سے نہیں ملائیں گے اور نہ پیٹ کو ران سے ملائیں گے. پیٹ اس ران سے الگ رہے، ران جو ہے پنڈلی سے الگ رہے، جو ہے ایک دوسرے سے الگ رکھیں گے. سجدے جو ہے یہ جو ہے ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ ہے. سجدے میں کونیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں اور نہ کروٹوں سے ملائیں، پہلو سے نہ تو اس طرح ٹیکیں گے اور نہ ہی زمین پر بچھائیں گے. ہاتھ کو زمین پر بچھانا کہ کونی جو ہے، کلائی جو ہے اور کونی زمین پر پڑ جائے سجدے میں، یہ بھی غلط. صرف ہتھیلی زمین پر رہے گی اور کونی جو ہے یہ کلائی اور کونی یہ زمین سے اٹھی رہے گی. اور اسی طرح سے اس کو پہلو سے بھی نہیں دبائیں گے. بہت سے لوگ دبائے رہتے ہیں، بہت سے لوگ ران سے ٹیک لیتے ہیں، ٹیکے رہتے ہیں اس پہ. تو نہ تو اس سے ملائیں گے ران سے، نہ پہلو سے اور نہ زمین سے. تو کہتے ہیں سجدے میں کونیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں، پہلو سے ملائیں، بغل سے، نہ بغل میں دبائیں نہ زمین پر ٹیکیں، بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے یعنی پہلو سے الگ کشادہ رکھیں، دور رکھیں گے. کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل کی سفیدی سجدے میں نظر آتی تھی. یہ بغل کا حصہ کھلا ہوا رہتا تھا. کشادہ رکھیں. یہ روایت صحیح بخاری کا خلاصہ ہے 828 نمبر حدیث میں. تو سجدے میں یہ کیفیت کا اہتمام ہونا چاہیے. آج یہ کیفیتیں سب مفقود ہے ہمارے، جو جیسے پاتا ہے سجدہ کرتا ہے، جیسے پاتا ہے رکوع کرتا ہے، جیسے پاتا ہے نماز میں بیٹھتا ہے، کوئی اہتمام نہیں ہوتا. اور کوئی ٹوکتا بھی ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جاؤ جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوگی، ہماری نماز ہو جائے، جاؤ جاؤ ہماری نماز ہو جیسے نماز میں. کیونکہ ہم باپ دادا سے جو سیکھے وہی چل رہا. دیکھا دیکھی ہم نماز پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے. دیکھا دیکھی جو دیکھا ہے رواج ہے اسی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو سجدے کی حالت میں جو ہے کونیوں کو نہ تو زمین پر ٹکائیں نہ کروٹوں سے ملائیں، بلکہ زمین سے اونچی، کروٹوں سے الگ کشادہ رکھیں گے. یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے. سجدے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کلائیوں کو زمین پر نہیں لگاتے تھے، بلکہ انہیں اٹھا کر رکھتے اور پہلوؤں سے دور رکھتے، یہاں تک کہ پچھلی جانب سے دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی. تو سجدے میں میرے بھائی سے آپ سنا کہ سینہ بھی زمین سے الگ، رانوں سے الگ، پیٹ بھی الگ، اور کونی جو ہے زمین سے اٹھی ہوئی ہو، پہلو سے بھی اٹھی ہوئی ہے، رانوں سے بھی الگ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، پیشانی، دونوں ہاتھوں، دونوں گھٹنوں اور دونوں قدموں کے پنجوں پر، اور یہ کہ ہم نماز میں اپنے کپڑوں اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں. کپڑوں کو اور بالوں کو اکٹھا نہ کریں، ان کو سمیٹے نہیں، لپیٹے نہیں. جیسے بہت سے لوگ آستین چڑھا لیتے ہیں، یہ غلط ہے، نماز سے منع کیا. یہ نماز میں مکروہ ہے کہ انسان آستین چڑھا کر کے نماز پڑھے. بہت سے لوگ وضو کرتے ہیں، ہاتھ بھیگا رہتا ہے، آستین چڑھایا وہ چڑھا رہتا ہے، اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں. یہ غلط ہے. کپڑا لپیٹنے سے، سمیٹنے سے. اسی طرح پینٹ پہننے والے حضرات ٹخنے سے نیچے پینٹ رکھتے ہیں، جب نماز میں آتے ہیں تو کہتے ہیں جا موڑ لو اس کو. یہ بھی سمیٹنے میں شامل ہوا. ایک تو ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا وہ جرم، اور دوسرا جرم سمیٹ کر کے نماز پڑھنا، یہ دوسرا جرم، ڈبل جرم ہوتا ہے. ان چیزوں سے بچنا. ٹخنا کے نیچے کپڑا چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہونا جائز، حرام. ما اسفل من الکعبین فہو فی النار. ٹخنے سے نیچے مرد کا جو کپڑا ہے وہ جہنم میں لٹک رہا ہے، چاہے نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو. یہ حرام ہے میرے بھائی، جائز نہیں. بہت بڑی وعید ہے.
جس گناہ پر بھی جہنم کی وعید سنائی گئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے. یہ صغیرہ گناہ نہیں کپڑا ٹکنے سے نیچے رکھنا، یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس میں وعید ہے جہنم کہ ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، جو کپڑے ٹخنے سے نیچے ہیں وہ جہنم میں لٹک رہے ہیں. اس لیے ٹخنے سے نیچے کپڑا سلانا، لمبا رکھنا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو نماز میں جو ہے یہ کیفیت اللہ کے حبیب. اسی طرح بالوں کو، یا عورتیں ہوتی ہیں جوڑا بناتی ہیں، عورتوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں اور جوڑا بنا لیتی ہیں، اسی حالت میں نماز نہیں پڑھتی. جوڑا بنانا جائز نہیں عورتوں کا. بال عورتوں کے پیچھے ہونا چاہیے، چاہے چوٹیاں بنائے چاہے کھلا رکھے، بال پیچھے ہو، اس کو لپیٹ کر کے سر پہ رکھنا. جوڑا بنانا، سر کو بڑا بنانا یہ جائز نہیں ہے. صنفان من اہل النار لم ارہما نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. دو طرح کے جہنمیوں کو نہیں دیکھا، ان میں سے ایک جہنمی کس کو کہا؟ جو ظالم ہوں گے، لوگوں کو ماریں گے، پٹائی کریں گے. دوسرے وہ عورتیں جو پہنے ہوئے ننگی ہوں گی، اٹک مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے، یعنی وہ جوڑے بنا کر اوپر رکھیں گی اور اس سے ان کا سر بڑا نظر آئے گا. جیسے آج کل مارکیٹ میں جائیے کتنے بڑے بڑے سر نظر آتے ہیں عورتوں کے، بالوں کا اسٹائل ایسا بناتی. تو عورت کے لیے نماز میں خاص طور سے، نماز سے باہر بھی جوڑا بنا کر کے اوپر رکھنا جو ہے یہ جائز نہیں. ہر بہن بھائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سجدے میں ان 7 اعضاء کو خوب اچھی طرح مکمل طور پر زمین پر ٹکا کر رکھیں اور اطمینان سے سجدہ کریں. یہ سجدے کی یہ کیفیت ہے. ان آداب کا خیال رکھنا، ان احکامات کا خیال رکھنا ضروری ہے. سجدے میں نہیں کہ بس سجدے میں سر پڑ گیا زمین پر خلاص نہیں، اس اہتمام کے ساتھ سجدہ ہوگا تب سجدہ ہوگا صحیح معنی. اب یہاں پر خواتین کے سجدے کی کچھ اور کیفیت ہمارے یہاں رائج ہے. وہ بالکل زمین سے چپک کر کے سجدہ کیا کرتی ہیں، زمین سے چپک کر سجدہ. ان کا سینہ اور پیٹ اور ران اور سب ہاتھ اور پیر سب بچھا ہوا ہوتا ہے زمین. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کے منافی ہے. بہت سی عورتیں سجدے میں بازو بچھا لیتی ہیں، پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھتی ہیں اور دونوں قدموں کو بھی زمین پر کھڑا نہیں کرتی. واضح ہو کہ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سنت پاک کے خلاف ہے. سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں اس طرح نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے. جس طرح کتا بچھاتا ہے اس طرح سے ہاتھ اپنے بازو زمین پر نہ بچھائے. یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی روایت متفق علیہ روایت ہے. تو کتے کی طرح ہاتھ بچھانے سے سجدے میں منع کیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان سے صاف آیا ہے کہ نمازی مرد ہو یا عورت کو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ کر، یعنی دونوں ہتھیلیاں مقصود ہے، جو بھی ہاتھ کا ید کہا جاتا ہے اس سے مقصود عام طور سے ہتھیلی ہوتی ہے. دونوں ہتھیلیاں زمین پر رکھ کر دونوں کونیاں یعنی بازو زمین سے اٹھا کر رکھنی چاہیے. نیز پیٹ بھی رانوں سے جدا رہے اور سینہ بھی زمین سے اونچا ہو. میری معزز مسلمان بہنوں، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق نماز پڑھو. آپ مسلمان مردوں اور عورتوں کو یکساں فرماتے ہیں، سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھ اور اپنی دونوں کونیاں بلند کر. اپنی دونوں کونیاں بلند کر. یہ صحیح بخاری کی روایت کا خلاصہ ہے کہ دونوں ہاتھ زمین، ہتھیلیاں زمین پر ہوں اور کونیاں جو ہے زمین سے اونچی ہوں، خواہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں. صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ خطاب مردوں کے لیے بھی ہے اور خواتین کے لیے بھی ہے. خواتین اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اگر بکری کا بچہ ہاتھوں یعنی باہوں کے نیچے سے گزرنا چاہتا تو گزر سکتا. نیچے سے اگر بکری کا بچہ جانا چاہے تو جا سکتا تھا. یعنی آپ کا سینہ، آپ کا پیٹ جو ہے، آپ کا ہاتھ سب الگ الگ ہوتا تھا. زمین سے بچھ کر آپ سجدہ نہیں کرتے تھے.
یہ روایت صحیح مسلم کی ہے کہ بکری کا بچہ بھی نیچے سے گزر سکتا تھا۔ تو سجدے کی جو ہے یہ کیفیت ہے، سجدے میں اس کیفیت کا خیال رکھنا اور اہتمام کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے، تب صحیح معنی میں سجدہ ہوگا۔ اس کے بعد یہاں سجدے کے جو ہے فضائل جو ہے مصنف نے یہاں ذکر کیے ہیں کہ جو ہے یہ سجدہ یہ نہائی قربت کا وقت ہوتا ہے، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے لمبا سجدہ کرنا اور جو ہے بہشت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا حاصل ہونا، یہ تمام چیزیں جو ہے یہاں فضائل ذکر کیے ہیں، آپ لوگ اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ سجدے کی کیفیت ہے، نماز میں اس طرح سے سجدہ ہونا چاہیے۔ سجدے کے اندر کن دعاؤں کا اہتمام کیا جائے گا؟ سجدے کے اندر دعاؤں کا، اذکار کا اہتمام۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الا وانی نہیت ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب عز وجل واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقبل ان یستجاب لکم۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سجدے میں قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا، تو سجدے میں آپ قرآن، رکوع و سجود میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، منع ہے۔ اب کوئی کہے سورہ فاتحہ ہم رکوع میں پڑھیں گے، ہم سجدے میں پڑھیں، بابرکت صورت ہے، تو آپ جو ہے سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو کہتے ہیں اللہ مجھے خبردار ہو جاؤ، مجھے قرآن رکوع اور سجود میں، رکوع اور سجدے کی حالت میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا۔ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، تو رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو، اللہ کی عظمت کا اعلان کرو، سبحان ربی العظیم اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا اعلان ہے۔ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، یعنی کہو سبحان ربی العظیم، ہمارا رب عظیم ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، اور سجدہ تو سجدے میں خوب محنت سے دعا کرو، سجدے میں خوب محنت سے دعا کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، جو ہے امید ہے تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی، تمہاری دعا جو ہے قَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، تمہاری دعا جو ہے یہ قبولیت کے قابل ہوگی۔ دعا یہ جو ہے سجدہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو سجدے میں دعا کرنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تو روایت تھی صحیح مسلم کی، اور حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان ربی العالی، رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے فرمایا جس نے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھا اس نے سجدہ پورا کیا، اس نے سجدہ پورا کیا، مگر یہ ادنا درجہ ہے، یعنی کم از کم تعداد 3 مرتبہ کی ہونی چاہیے ان تسبیحات کی۔ سبحان ربی العالی جو ہے 3 مرتبہ سجدے میں، اسی طرح سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ رکوع میں کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بزار اور طبرانی وغیرہ کی جو ہے روایت ہے۔ اسی طرح سبحان ربی العالی و بحمدہ، ہم پڑھ چکے ہیں، سب اذکار ہم پڑھ چکے ہیں دعا کی کتاب میں حسن مسلم میں، سبحان ربی العالی و بحمدہ، یہ بھی سجدے کے اذکار میں سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی روایت ہے سبحان ربی العالی و بحمدہ، اور حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدے میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ رکوع میں بھی آپ کثرت سے پڑھتے تھے اور سجدے میں بھی یہ دعا کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح عائشہ کی دوسری روایت ہے، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت تھی، اور عائشہ کی دوسری روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجدے میں
یہ کہتے تھے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ ذکر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ کہتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ وأولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ۔ تو یہ جو ہے دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو بخش دے، دقہ وجلہ، جو ظاہر ہیں جو پوشیدہ ہیں، جو بڑی ہیں اور چھوٹی ہیں، کلہ دقہ جو باریک ہیں، وجلہ بڑی ہیں، چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو، وأولہ آخرہ پہلے اور بعد کے، علانیتہ وسرہ اور جو ہے اسی طریقے سے جو پوشیدہ ہیں اور جو ظاہر ہیں، ان تمام گناہوں کو اللہ تو بخش دے۔ تو یہ دعا سجدے کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت، یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ سجدے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وعظم لی نورا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا بھی پڑھتے تھے۔ یہ سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، مسجد جاتے ہوئے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ مسجد جاتے ہوئے راستے میں اس دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے، اور اسی طرح سجدے میں بھی دعا کا پڑھنا یہ مسنون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں فرماتے اللہم اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما ثنیت علی نفسک، کہ اللہ میں تیری رضامندی کے ذریعے، تیرے غصے سے، تیری عافیت کے ذریعے، تیری سزا سے، تیری رحمت کے ذریعے، تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جس طرح تو نے اپنی تعریف خود فرمائی ہے۔ تو یہ دعا بھی صحیح مسلم کی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم لک سجدت بک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ یہ دعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑھا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء میں سجدے کی آیت تلاوت کی تو سجدہ کیا۔ تو آیت سجدہ اگر آ جائے نماز میں بھی تو مسنون کیا ہے کہ ہمیں فوراً سجدے میں چلے جانا چاہیے، نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہوں، جب بھی آیت سجدہ پڑھیں تو وہاں سجدہ کرنا یہ سنت ہے۔ یہاں پر جو ہے کہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی اور آیت سجدہ کی تلاوت کی تو آپ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ آپ سے سجدے کی آیت تلاوت کرتے اور سجدہ تلاوت تو سجدہ تلاوت میں کیا پڑھتے؟ یہ دعا پڑھتے تھے۔ سجدہ تلاوت جب کرتے تو سجدہ تلاوت کی دعا کیا ہے؟ سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين، فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ سجدے تلاوت کی دعا ہے۔ سجدے تلاوت کی دعا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين۔ یہ ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت جب کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔
سجدہ تلاوت کرتے تو یہ دعا پڑھتے. تو سجدہ تلاوت جب بھی پڑھیں تو وہاں جو ہے آیت سجدہ جب پڑھیں تو وہاں سجدہ انسان کو کرنا چاہیے. یہ سنت ہے جو ہے. اور پڑھنے والا کرے تو سننے والے کو جو غور سے سن رہا ہے اس کو بھی سجدہ تلاوت کرنا چاہیے. پڑھنے والا اگر کر رہا ہے تو سننے والا بھی کرے گا. پڑھنے والا نہیں کیا تو سننے والے پر سجدہ تلاوت نہیں ہے. کیونکہ یہاں پہ سجدہ تلاوت جو ہے حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نجم تلاوت کی تو آپ نے سجدہ نہیں کیا. کیونکہ انہوں نے نہیں کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ نہیں کیا. پڑھنے والا جب کرے تو سننے والے پر سجدہ ہے. اور یہ سجدہ جو ہے سنت ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یہ سنت ہے. اس کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے. اب دونوں ایک سجدہ تو یہ ہو گیا, یہ اذکار ہیں, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہم یاد نہیں کرتے. ایک سبحان ربی الاعلیٰ بڑی مشکل سے ہم نے یاد کر لیا ہے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ وہی پکڑے ہوئے بیٹھے ہیں. اس سے آگے ہم کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. میرے بھائی دعاؤں کو یاد کیجیے. یہی سعادت, یہی صحیح غذا. یہ روحانی غذا میرے بھائی جسمانی غذا سے زیادہ ضروری ہے. بریانی نہ کھائیں کچھ نہیں نقصان ہوگا. پیزا نہ کھائیں نقصان نہیں ہوگا. آپ زیادہ عافیت میں رہیں گے. جتنے زیادہ بریانی کھائیں گے پیزا کھائیں گے اتنے زیادہ بیمار رہیں گے. جتنی زیادہ سادی غذا کھائیں گے ہلکی پھلکی غذا کھائیں گے اتنے زیادہ سکون سے اطمینان سے رہیں گے. لیکن اذکار اس کے برعکس, دعائیں اذکار عبادات اس کے برعکس. جتنے زیادہ اذکار کا اہتمام کریں گے اتنے زیادہ ایمانی قوت میں اضافہ ہوگا. جتنے زیادہ ہلکی کریں گے اتنے ایمانی قوت میں کمزوری آئے گی. تو جس طرح ہم غذاؤں کا اہتمام کرتے ہیں کہ ڈشوں پر ڈشیں ہونی چاہیے, 2-4 قسم کے, جب تک سالن نہ ہو 4 قسم کے, جب تک جو ہے میٹھا نہ ہو تب تک ہمارا ڈش جو ہے مکمل نہیں ہوتا. تو میرے بھائی یہ عبادات اذکار اس کا اسی طرح اہتمام ہونا چاہیے. یہ غذا اس غذا سے زیادہ ضروری ہے. یاد رکھیں روحانی غذا جسمانی غذا سے زیادہ ضروری ہے. اس لیے ان اذکار کو, ان دعاؤں کو یاد کر کے برتنے کی, پڑھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ بس 2 منٹ میں کھٹ نماز پڑھے ہو باقی نہیں. اذکار کا اہتمام کریں, دیکھیں کتنا لطف آئے گا, مزہ آئے گا, کس قدر سکون آپ کو محسوس ہوگا. اب دونوں سجدہ, یہ پہلا سجدہ آپ نے کیا, پہلے سجدے کے بعد پھر جلسہ. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جلسہ. یہ بھی رکن صلاۃ. اگر سجدہ سجدے سے سر اٹھائے سیدھے بیٹھے نہیں پھر سجدے میں چلی جاتی, نماز باطل ہے. ایسے لوگوں کی نماز باطل ہے, نماز نہیں ہوگی. سجدے سے سیدھے بیٹھنا حتی تطمئن جالسا, سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ یہاں تک کہ خوب اطمینان سے بیٹھ جاؤ. اس کو جلسہ کہتے ہیں. تو جلسے میں اطمینان سے بیٹھنا, ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے, اطمینان سے بیٹھ جائے. اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں. اس کے بعد پھر دوسرا جو ہے ہمیں سجدہ کرنا چاہیے. تو اس جلسے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اپنا سر اٹھاتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے. سجدے سے سر اٹھاتے, بایاں قدم جو ہے بایاں قدم موڑ کر کے بچھا دیتے, اسی پر بیٹھتے, بچھاتے پھر اسی پر بیٹھتے. بایاں قدم جو ہے بچھا دیتے اور اسی پر بیٹھ جاتے اور سیدھے ہوتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے ٹھکانے پر آ جاتی. اور دایاں قدم کیا کرتے تھے؟ دایاں قدم کھڑا رکھتے اور انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے. انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے, اس طرح دایاں قدم کھڑا کرتے. تو جو ہے بیٹھنے کی یہ کہ دونوں جلسوں کے درمیان, دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی کیفیت ہے کہ بایاں قدم بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جائیں اور دایاں قدم انگلیوں کو قبلہ رخ کر کے کھڑا رکھیں. جو ہے یہ جو ہے, آئیے آج ڈاکٹر یہاں بیٹھیے گا.
ہاں یہ توڑ کر کے یہ قدم توڑ دیجئے تو بیٹھیے اور اس کو کھڑا کر ادھر بڑھ. تو دایاں قدم کھڑا رہے گا، انگلیاں قبلہ رخ رہیں گی، اور بایاں قدم جو ہے بچھا ہوا ہوگا، اسی پر آپ بیٹھیں گے. یہاں تک کہ سجدے سے سر اٹھا کر نہایت آرام اطمینان سے بیٹھ جاتے اور دعائیں جو آگے آتی ہیں پڑھا کرتے، پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے. یہ روایت جو ہے اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، ابو داؤد وغیرہ کی جو ہے یہ روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بیٹھتے وقت اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے. دایاں پاؤں جیسے بتایا میں نے ابھی، دایاں پاؤں جو ہے کھڑا رہے گا، بایاں پاؤں بچھا رہے گا. یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ کرتے. جو بچھاتے اس کی بھی انگلی قبلے کی طرف ہوتی، اور جو کھڑا رکھتے قدم اس کی انگلی بھی قبلے کی طرف کر لیتے، جو ہے رخ کرتے تھے. یہ بھی صحیح جو ہے سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے کہ انگلیاں قبلہ رخ ہوں، اور دونوں پاؤں جو ہے. اور کبھی کبھی تو یہ تو بیٹھنے کے دونوں سجدوں کے درمیان یہ پیر کو توڑ کر کے بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جاتے بائیں پیر کو، اور دایاں پیر کھڑا رکھتے تھے، قبلہ رخ دونوں کی انگلیاں. کہتے ہیں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قدموں اور اپنی ایڑیوں پر بیٹھتے، دونوں قدم کھڑا رکھتے اسی پر بیٹھ جاتے. کبھی کبھار دونوں سجدوں کے درمیان، دونوں قدم یہ بچھاتے نہیں بلکہ کھڑا کر لیتے، اور کھڑا کر بیٹھ کے بتائیے تو ڈاکٹر صاحب آئیے. جو ہے اس طرح سے دونوں قدم جو ہے کھڑا رکھتے اور اسی پہ بیٹھ جاتے. ملا لیجیے، دونوں قدموں اور ایڑیوں پر بیٹھتے. سمجھے؟ یہ کبھی کبھار یہ عمل بھی رسول پاک، لیکن دونوں سجدوں کے درمیان ہی، اس کے بعد نہیں. آپ تشہد میں ایسا نہیں بیٹھ سکتے، تشہد میں ایسا بیٹھنا صحیح نہیں ہے، اس کی ممانعت ہے. لیکن دونوں سجدوں کے درمیان کبھی کبھار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بیٹھتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بڑے اطمینان سے جلسے میں بیٹھتے. علاوہ ازیں نہ بیٹھنے والوں کی نماز کی نفی فرمائی، لیکن افسوس ہے کہ عام لوگوں کو جلسے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے. جلسہ نماز میں فرض ہے اور اس میں طمانینت بھی فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ سجدے کے برابر ہوتا تھا، جتنی دیر سجدے میں ہوتے اتنی دیر دونوں سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے بھی تھے. یہ نہیں کہ سر اٹھایا کہ فوراً سجدے میں چلے گئے. جو مشینی نماز، کمپیوٹر والی نماز جو آج کل پڑھی جاتی ہے، الیکٹرانک نماز جو ہے کہ بٹن دباؤ کہ کھٹا کر شروع ہو جائے. آج ویسی نماز ہم جو ہے پڑھتے ہیں میرے بھائی. کبھی کبھی زیادہ دیر تک بیٹھتے، یہاں تک کہ بعض لوگ کہتے کہ آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. جیسے قومے میں دیر تک کھڑے ہو جاتے، لوگ سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان اتنا لمبا بیٹھ جاتے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ بھول گئے ہیں. یہ جو ہے صحیح مسلم، بخاری اور مسلم کی روایت. تو آج لوگ کہتے ہیں نہیں، ذرا تاخیر ہوئی تو سجدے 100 لازم آ جائے گا. تین تسبیح کی زیادہ تاخیر ہو جائے تو بس سجدے 100. اسی لیے نمازیں جو ہماری جلدی ہو رہی نا، انہی فتووں کا اثر ہے. میں نے گزشتہ درس میں بھی کہا تھا کہ یہ فتوے جو لوگوں نے فتح بازی شروع کر دی اور ہر جگہ سجدے 100 کا ایسا بھرمار کر دیا کہ پبلک جو ہے ساری نماز کو برباد کر دی. اب جلسے میں کیا پڑھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان؟ عام طور سے لوگ دعا نہیں پڑھتے دونوں سجدوں کے درمیان، جانتے ہی نہیں کوئی دعا. فقہ حنفی میں تو دعا نہیں ہے، فقہ حنفی میں کوئی دعا نہیں ہے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں. تو اسی لیے احناف کی نماز بڑی تیزی کی ہوتی ہے، جلسہ صحیح نہیں بیٹھتے، کہتے ہیں اس میں کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اس میں ذکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان ذکر کرتے تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے: اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت
دنیا اور آخرت سب اللہ تعالیٰ سے مانگتا، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. یہ اللہ کی اجازت دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے تھے. ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے. اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. کم از کم اتنا تو پڑھنا چاہیے انسان کو دونوں سجدوں کے درمیان، رب اغفر لی رب اغفر لی. یہ بھی ابو داؤد اور جو ہے دارمی اور ابن ماجہ وغیرہ کی جو ہے یہ روایت ہے. رب اغفر لی رب اغفر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سجدوں کے درمیان پڑھتے. تو یہ جلسے کی دعا. تو جلسے کی یہ دو دعائیں یہاں بتائی گئی ہیں، ایک تو رب اغفر لی 2 مرتبہ، اور دوسرے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی جو ہے وعافنی واہدنی وارزقنی. اب اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے. اس کے بعد ثم مسجد کہا آپ نے کہ دوسرا اسی ترتیب کے ساتھ انہی آداب کے ساتھ جس سے پہلے سجدے میں بیان کیا گیا ہے. دوسرے سجدے سے فارغ ہو کر پھر جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے. تو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے بیٹھ کر کھڑے ہوں گے، جس کو جلسے استراحت کہا جاتا ہے. جلسے اس طرح بیٹھتے ہوئے کھڑا ہونا. ایک تو ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، دوسرا ہے بیٹھتے ہوئے کھڑا ہونا. تو مسنون یہ ہے جو ہے کہ بیٹھتے ہوئے جلسے استراحت کا اہتمام کرتے ہوئے کھڑے ہوں. تو کہتے ہیں دوسرا سجدہ کر چکنے کے بعد ایک رکعت پوری ہو چکی ہے. اب دوسری رکعت کے لیے آپ نے اٹھنا ہے، لیکن اٹھنے سے پہلے جلسے استراحت میں ذرا بیٹھ کر اٹھیں. اس کی صورت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے سے اٹھتے اور اپنا بایاں پاؤں موڑتے ہوئے بچھاتے اور اس پر بیٹھتے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے تھے. یا ابو داؤد اور دارمی وغیرہ کی جو ہے ترمذی دارمی وغیرہ کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہوئے کھڑے ہوتے، سیدھے نہیں کھڑے ہو جاتے تھے بلکہ بیٹھتے ہوئے کھڑے تھے، پیر بچھا کر بیٹھتے اور پھر کھڑے ہوتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طاق یعنی پہلی اور تیسری رکعت کے بعد کھڑے ہونے سے قبل سیدھے بیٹھتے تھے. یہ روایت صحیح بخاری کے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے، پہلی رکعت کے بعد دوسری کے لیے یا تیسری کے بعد جب چوتھی کے لیے کھڑے ہوتے تو بیٹھ کر کھڑے ہوتے تھے. پہلے بیٹھ جاتے پھر جو ہے کھڑے ہوتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. جلسے استراحت سے اٹھتے وقت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر اٹھیں. اٹھتے جیسے سجدے میں جاتے ہوئے زمین پر دونوں ہتھیلیوں کو رکھنا ہے، اس طرح اٹھتے ہوئے جو ہے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر ٹیک کر کے جو ہے پھر اٹھنا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی جو ہے روایت ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 824 ہے، اس کے اندر جو ہے زمین پر ہاتھ ٹیکتے ہوئے کھڑے ہوں. تو یہ کیفیت تھی جو ہے نماز کی سجدوں کی، اور جو ہے پھر دوسری رکعت اور اس کے بعد پھر آخری مرحلہ رہ گیا تشہد کا. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کو تشہد کو ہم پوری کریں گے، اور شاید آخری درس جو ہے اگلے ہفتے آخری درس، اس کے بعد رمضان آ رہا ہے. اس لیے جو تھوڑا سا وقت میں نے زیادہ آج لیا آپ لوگوں کا جو ہے کیونکہ سجدے سے ہم فارغ ہو جائیں. اب تشہد کا معاملہ ہے، تو انشاءاللہ تشہد میں کیا کیفیت ہوتی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کیسے بیٹھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اگلی درس میں اس کا یہ تفصیل آپ کے سامنے آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جس بھائی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ پوچھ سکتے ہیں، وضاحت طلب کر سکتے ہیں. ایک سوال ہے، ابھی آپ نے بولا تھا کہ
اگر امام اگر سجدے سہو یہ سجدے تلاوت میں سجدہ نہیں کر رہے ہیں تو مقتدی کو بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا اگر ہم ایسے ہی پڑھ رہے ہیں قرآن ایسے ہی تلاوت کر رہے ہیں نماز کے علاوہ تو اس میں وہ آیت سجدہ آئے تو آپ کو آیت سجدہ پہ سجدہ کرنا ہے. سجدہ کرنا فرض ہے. نماز میں میں نے کہا سنت ہے. سجدہ تلاوت سنت ہے، فرض اور واجب نہیں.
بے پردگی کا خطرہ لگا رہتا تھا. اس تنگی میں صحابہ نے زندگیاں گزاری میرے بھائیوں. آج کل کی طرح نہیں کہ ان کے پاس کپڑوں کی گنتی نہیں تھی, کپڑے نہیں میسر تھے پہننے کو. اسی لیے جو حضرت جو ہے عمرو بن سلمہ ہے, کہتے ہیں کہ وہ ان کے قوم کے لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا. 6-7 سال کی عمر تھی ان کی, ان کو امام بنا دیا, کیونکہ یوم القوم اقرأہم لکتاب اللہ. قوم کی امامت کون کرے گا؟ جس کو قرآن سب سے زیادہ یاد ہو, قرآن کا عالم ہو. ان کے قوم میں انہی کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. 6-7 سال کے تھے, ان کو سب سے زیادہ قرآن انہی کو یاد تھا. تو لوگوں نے ان کو امام بنا دیا. امام بنا دیا تو ان کا کپڑا جو ہے چھوٹا تھا, سجدے میں جاتے تھے تو بے پردگی ہو جاتی تھی. ایک خاتون نے کہا کہ کم سے کم اپنے جو ہے امام کی سطر تو ڈھانک دو تم لوگ. تو کہتے ہیں, بیان کرتے ہیں عمرو بن سلمہ کہ مجھ کو لا کر لوگوں نے جب جبہ دیا مجھے پہننے کے لیے, کپڑا قمیص دے, تو اس دن سب سے زیادہ خوشی مجھ کو ہوئی. قمیص پا کر میں بہت خوش ہوا. تو یہ تنگی کی زندگی تھی صحابہ کی میرے بھائیوں. اس کے باوجود انہوں نے جو محنت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے, اس کے باوجود آج بدنصیب ہیں وہ لوگ جن کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, انہیں پر تنقید کرتے ہیں, انہیں کے عیوب نکالتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے. انہوں نے جو خدمت کی ہے دین کی, اس کا عشر عشیر, اس کا 100 حصے میں سے ایک حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے. اور جن حالات میں انہوں نے کیا, اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا لا يبلغ مد احدهم ولا نصیبا. تم میں سے اگر کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو صحابہ نے 1 مٹھی 2 مٹھی جو خرچ کیا ہے اللہ کے راستے میں اس مقام کو نہیں پا سکتے. بعض کیونکہ انہوں نے جن حالات میں ساتھ دیا ہے ان حالات میں ہم لوگ ہوتے تو نہیں ٹھہر سکتے. اچھا شیخ, آپ نے ہتھیلی کی بات کی, جب سجدے سے جب اٹھتے اور رک کے ٹوٹ جاتے تھے تو کوئی ہاتھ اس طرح سے رکھ کے اڑ جاتے ہیں, کوئی ہاتھ اس طرح سے رکھ کے اڑ جاتے ہیں. دونوں صحیح, دونوں صحیح ہے. چاہے اس طرح رکھیں یا اس طرح رکھیں, سمجھا, دونوں صحیح. اس طرح رکھیں کیونکہ بعض حدیث کے اندر ہے کالعاجن, آٹا گوندھنے والے کی طرح. تو عورتیں جو ہے جو آٹا گوندھتی ہیں تو کبھی اس طرح سے کھلا ہاتھ سے وہ کرتی ہیں اور کبھی جو ہے اس طرح سے گوندھتی ہیں. دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں. تو کالعاجن کے لفظ سے بعض لوگوں نے استدلال, شیخ البانی وغیرہ نے جو استدلال کیا ہے کہ کالعاجن کا لفظ ہے جیسے آٹا گوندھ رہے ہوں تو مٹھی بند کر کے رکھتے تھے زمین پر, یہ کہنا چاہتے ہیں. تو چاہے مٹھی بند کر کے رکھ کے اٹھیں یا پوری ہتھیلی ٹیک کر کے جو ہے اٹھیں, دونوں صحیح, احتمال دونوں کا. ہاں نہیں, ٹیک کے اٹھنا چاہیے. مصنون یہ ہے کہ ٹیک کے اٹھیں.